शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूँ आपका मेज़बान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के प्रोग्राम में हमारे पास तशरीफ रखते हैं जनाब महार अख्तर वहाब साहब, जो साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। जनाब प्रोफेसर अख्तर वहाब साहब आज हमारे पास तशरीफ रखते हैं और सबसे पहले तो मैं उनको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस मसरूफ़ तरीन दौर में वो हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और वो अपने ख़यालात आलिया से भी हमें नवाजते हैं और बहुत से अवामी मसाइल जो हैं वो उजागर करते हैं। जहाँ तक जनाब मोहतरम प्रोफेसर अख्तर वहाब साहब का तारुफ का ताल्लुक़ है, तो मैं पहले भी कहा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मेरे ज़िला लिया की एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत हैं, क्योंकि उर्दू और तारीख़ के भी बहुत बड़े अब माहिर हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी के मसाइल समझते हैं। मुआशरे की जुज़ियात का मुताला इनका ख़ासा है, तो ये समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं और वैसे भी माशाअल्लाह सुमरा फैमिली से ताल्लुक़ है, जो मेरे ज़िला लिया की एक सियासी और सियासी एक समाजी फैमिली है, तारीख़ी फैमिली है। तो बहरहाल मैं आपका कीमती वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, वरना तो ये मेरे 30 मिनट जो हैं ये मार साहब के तारुफ में ही गुजर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त जो है वो ज़्यादा हम लें, तो मैं ज़्यादा मुखल नहीं होना चाहता। तो आज का जो प्रोग्राम है इसको इंशाअल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है अवाम की बात, यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ समाजी मसाइल डिस्कस करते हैं और फिर उनका हल भी बताते हैं और अरबाब अख्तियार से जो है उनके लिए मसाइल हल करने के लिए हम उनको यानी सपोर्ट भी करते हैं और मसाइल हल भी करवाते हैं। हमारे बहुत से मसाइल हल हो भी चुके हैं और इंशाअल्लाह बाकी हम मसाइल हल कराने की तरफ कोशिश है। आज का प्रोग्राम एक अफसोसनाक खबर से शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज चौक आज़म के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्शीद खान दुरानी साहब इस दार फ़ानी से रेलत फरमा गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह तबारक व तआला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो इस दुनिया में जो आया है उसने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बहरहाल अच्छे लोग, अच्छे दोस्त जब दुनिया से जाते हैं तो उनकी याद तो रहती है। उनके जो यहाँ पर जो उनके हमारे साथ जो रवैये हैं वो याद रहते हैं। अच्छी शख्सियत थे, खुश अखलाक थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम में मसाइल का ताल्लुक़ है, तो मैं सबसे पहले अपने मोहतरम प्रोफेसर महार अख्तर वहाब सुमरा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसके क्या असबाब हैं और इसका जो मुस्तकबिल में हमें इसका क्या हाल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, मैं आपका और मियाँ अब्दुर्रहमान फरीदी लिया
PVHD کے منتظم کا بےحد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ مجھے عوام کی بات میں اظہار خیال کا موقع دیا۔ آپ کا سوال پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس سے براہ راست منسلک ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا سیکھا ہے، گفتگو کرنا نہیں سیکھی۔ ہم مطالبات پیش نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جما دی جائے، ہمارے مسائل حل کر دیے جائیں۔ حکومتوں کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، حکومتوں کی اپنی کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت درست اور رائے عامہ جو ہے وہ جذباتی ہے، نہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ مسائل مذہبی ہوں، مسائل مختلف گروہوں مسالک کے ہوں، مسائل قومی سیاست کے ہوں یا عالمی سیاست کے، تاریخ کا بہاؤ کبھی جذبات کو اہمیت نہیں دیتا۔ جیسا کہ حالی نے کہا تھا کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ عالمی حالات، قومی حالات اور عوامی حالات میں اگر توازن اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر فساد اور انتشار کی ایک صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو رہنمائی ہم لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ سے کوئی تصادم نہیں۔ انہوں نے صرف ایک پیغام دیا کہ لوگوں، میرا اور آپ کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، الہ ایک ہے، یہ بہت سے بت نہیں۔ لیکن جھگڑا نہیں کیا، دعوت دین دی۔ جب دین بھی دعوت سے منسلک ہے، ڈائلاگ اور گفتگو سے منسلک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں شیعہ سنی کے مسائل ہوں، دیوبندی بریلوی کے مسائل ہوں، مسلم غیر مسلم کے مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں، اعتدال اور توازن ایک بہترین لائحہ ہونا چاہیے۔ ہم گفتگو کریں، ہم گفتگو کے ذریعے لوگوں کو بھی، حکومت کو بھی اور باب بست و کشاد کو بھی قائل کریں کہ ہمارا موقف یہ ہے اور ہمارا موقف درست ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر ہم لاٹھی لے کر حکومت کے پیچھے یا اپنے مخالفین کے پیچھے پڑ جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، الجھے۔ تو پاکستان کے موجودہ صورتحال میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے سر، بڑا، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اچھا، اس سلسلے میں صرف میں یہ کسی ایک گروہ مسلک کی بات نہیں کر رہا۔ صحیح بات۔ اگر شیعہ اور سنی کے درمیان فکری اختلاف ہے تو یہ اختلاف تو 1400 برس سے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خلافت، اور پھر حضرت معاویہ سے ان کے اختلافات، اور یہ جو سلسلہ چلا، اب ایک تاریخ کا عمل ہے جسے ہم درست نہیں کرتے۔ وہ آ رہا ہے اپنے مسائل کے جلو میں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سے مختلف مسلک یا مذہب کے آدمی سے جھگڑا نہ کریں، اپنا موقف رکھیں، قائل کریں، قائل ہو جائیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نفسیات پرورش نہیں پائے گی کہ ہم مسائل کو پیش کریں، مسائل کے حل پر بچوں کی طرح ضد نہ کریں، تاکہ اعتدال اور توازن ہمیں منزل مقصود تک لے جائے کہ ہم اپنے معاشرے کو جنت ارضی بنا سکیں۔ بہت زبردست جواب دیا سر آپ نے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہمیں عدم جو ہے یہ جو ہمارے اندر برداشت ہے نا، اس کو مطلب ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنے مسائل جو ہیں وہ گفتگو ٹیبل پر لانے چاہیے، ٹیبل پر لانے چاہیے، اور اس طرح انتہا پسندی سے اور اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ معاملہ معاشرے میں اس کو زیادہ جو ہے نقصان ہوتا ہے، اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے برداشت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور معاشرے کے اندر ہم اپنے بات جو ہے نا وہ گفت و شنید سے جو ہے نا اپنے مسائل کو حل کریں۔ درست فرمایا۔ اچھا سر جی، یہ بات جس طرح چلو یہ چلی ہے، اب یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، اور یہ پوری دنیا کے تمام ممالک، تو یہ ایک لمبا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہوتا گیا۔ اب اس کے بارے میں سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے مطابق جو ہے یہ اب معاملہ یہ کیسے جو ہے یہ ٹھہراؤ آئے گا اس میں سر؟ رانا صاحب، جب تک ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں لیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، ہر دور کی ضیاء ہے میرے نبی کی سیرت، سبحان اللہ، پہلے بھی روشنی تھی اور اب بھی روشنی۔ آئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غزہ کے مسئلے کو میں ذاتی حوالے سے نہیں دیکھوں گا، ہم سیرت طیبہ سے رہنمائی لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ مسئلہ کیسے تھا، جی، یہ عہد بعہد کیسے چلا، اب اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے جی کہ آپ مسئلہ کیسا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو اسے ڈائلاگ اور گفتگو سے حل کریں۔ جب ڈائلاگ اور گفتگو کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور گن اٹھاتے ہیں تو پھر جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اچھا، اب ہم اسرائیل کا معاملہ جو ہے زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کا ایک تاریخی موقف ہے کہ ہمارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ ایک جو طویل ایک سلسلہ ہے، جس میں حضرت سلیمان بھی ہیں اور حضرت یعقوب بھی ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، ہمارے بزرگ یہاں رہتے تھے، لہذا یہ ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا فریق اس میں اہل عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار مسیحی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا وطن ہے یروشلم، یہ ہمارے لیے مقدس ہے، یہ ہم لے کر رہیں گے۔ تاریخ کا آپ بڑا گہرا درک رکھتے ہیں، 200 برس تک صلیبی جنگیں ہوتے رہی۔ اب یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی کہ کبھی مسلمان اور کبھی عیسائی اس سرزمین پر قبضہ کرتے۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگیں تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے گفتگو کے ذریعے، ایک فیصلہ ہوتا ہے جنگ کے ذریعے، ایک فیصلہ دانش مندی سے ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام اس امن کی طرف لوٹ کر آئے جس امن معاہدے کو ٹرمپ نے پیش کیا اور سعودی عرب نے ویلکم کیا، ایران نے بھی ویلکم کر دیا ہے، کہ غزہ میں
مسلمانوں اور عیسائیوں کو رہنے کی اجازت دی جائے اور اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ جینوسائیڈ نہ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو عالم اسلام متحد ہو اور جی طاقتور ہو اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس مزین ہو، ہو، جی بالکل، اور وہ جنگ کے ذریعے یہودیوں سے وہ علاقہ واپس لے۔ آپ بالکل اگر یہ ممکن نہیں، صحیح۔ اگر یہودیوں کے قبضے میں فرنگ کی جان ہے معیشت کے حوالے، امریکہ کی معیشت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، عالمی سطح پر جتنی بڑی فائنانس کمپنیاں ہیں، بینکنگ کے ادارے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس میں یہودی پیش ہے۔ اچھا، اب ایسے عالم میں جنگ لڑ کر ختم ہو جانا، میں اسے دانش مندی نہیں بالکل کہ ہم اپنا سر پہاڑ سے ٹکراتے رہیں، کیوں نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ میں رہے، مگر انہوں نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، صحیح، کسی بت کو خانہ کعبہ سے باہر نہیں پھینکا، دعوت دی، اپنی دعوت کو دور دور تک پھیلایا، مگر جنگ کی طرف نہیں آئے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ میں ان کے اوپر اوجڑی ڈال دی گئی، مگر انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہاں، پھر جب دیکھا کہ حالات اتنے ناسازگار ہیں کہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، تو خاموشی سے انہوں نے ہجرت کر دی، تصادم کی طرف نہیں آئے۔ پھر مدینہ کی ریاست بنی تو یہودیوں سے میثاق مدینہ ہوا، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی مل جل کر رہے ہیں۔ تو آج کے جو حالات ہیں، اس میں مسلم امہ، مسلمان ممالک منتشر ہیں، ایک نقطے پر متفق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کافی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، سفارت خانے بھی کھول لیے ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں ایک مصر ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح، اور بھی ہیں۔ اچھا، یورپ کے تو سارے ممالک ان سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، امریکہ نے بھی اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے ایک امن کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں امریکی فوجیں لے کر بیٹھوں گا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کی جان و مال کا، عزت و آبرو کا تحفظ کروں گا، یہی وجہ ہے کہ وہ ایران جس کی اسرائیل اور امریکہ سے باقاعدہ گزشتہ ماہ جنگ بھی ہو چکی ہے، مگر اسی ایران نے بھی اس امن کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، سعودی عرب نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ جذبات کی رو میں بہہ کر ہم جینوسائیڈ کی طرف نہ جائیں کہ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہو جائے۔ بہتر ہے ڈائلاگ، اور اس میں سارے مسلمان ممالک سر جوڑ کر بیٹھیں اور امن کے راستے میں کوئی ایسا حل، ایسا جامع اور پرامن حل تلاش کریں جس میں اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ فلسطینیوں کی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فلسطینی سارے مسلمان نہیں ہیں، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں۔ جو عرب اسرائیل جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف مسلمانوں نے نہیں لڑی، اسرائیل میں بسنے والے، فلسطین میں بسنے والے عیسائی بھی حالت جنگ میں رہے ہیں۔ دو معروف خواتین تھیں، ایک لیلا خالد تھی جو جنگ کے دنوں میں باقاعدہ شریک ہوئیں۔ حنان اشراوی تھیں، ایک کرسچن تھیں اور فلسطینی تھیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا حل
جو فلسطینیوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دے، اس پرامن حل کو قبول کر لیں۔ بہت بہترین آپ نے جو ہے نا سر مشورہ دیا ہے، اور آپ نے بڑی وضاحت تاریخ کے حوالے سے کہ اس ہمارے جو اتنا بڑا یہ انٹرنیشنل جو مسئلہ ہے، اس کو حل جو ہے نا وہ مذاکرات سے ہونا چاہیے، اور امن جو ہے اس کی تلاش میں جو ہے ہمیں جو ہے رہنا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو بھی اور باقی تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو معاملات ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے، بلکہ گفت و شنید سے ہی حل ہوتے ہیں۔ تو سر یہ بہت آپ نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے، یہ مسئلہ جو ہے اللہ کرے گا یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ انشاءاللہ نکل آئے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے سر کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو یہاں جمہوری نظام ہے، صدارتی نظام ہے، اور پھر ایک یہ بلدیاتی نظام ہے۔ اب حکومت پنجاب کو الیکشن کمیشن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کرائیں، اور اب یہ انہوں نے دسمبر کا مہینہ 2025 میں دسمبر میں الیکشن کا کہا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ بہت اس آپ کا بڑا مطالعہ ہے، کیا عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ سارے یہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں حل زیادہ ہوتے ہیں یا جمہوری نظام میں زیادہ حل ہوتے ہیں؟ کیا یہ الیکشن ہو جانے چاہیے؟ کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ اب گورنمنٹ جو ہے یہ الیکشن کرانے میں سنجیدہ رہے گی؟ رانا صاحب یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہی کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے، جی ذرا اس کی تاریخ پر بھی ہمیں ایک نظر ڈال لیں نا، تاکہ ایک روشنی ہو جسے لے کر ہم آگے بڑھیں۔ جی جب بر صغیر پر تاج برطانیہ نے اپنی حکومت مستحکم کر لی، بالخصوص 1857 کے بعد، جی تو ان میں غور کیا کہ ایک عام آدمی گلی محلے میں بیٹھا ہوا شخص جی نہ تو ڈپٹی کمشنر نہ کمشنر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ گورنر تک، نہ وزیر اعلیٰ تک۔ سوال یہ ہے کہ اس فاصلے اور اس گیپ کو کیسے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی اصطلاح استعمال کی، اور ایک بات بڑی دلچسپ کہ بر صغیر میں صوبائی اسمبلی اور پھر مرکزی اسمبلی کے انتخابات تو بہت بعد میں ہوئے، جی بلدیاتی انتخاب ان سے کہیں پہلے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں برطانوی دور میں جی کہ بلدیاتی نظام کے تحت یونین کونسل، شہروں میں میونسپل کمیٹی، بڑے شہر جیسے لاہور ہے وہاں میونسپل کارپوریشن، یہ ادارے بنائے گئے۔ جی در حقیقت یہ ادارے اسے بیسک ڈیموکریسی، بنیادی جمہوریت کا نظام کہا جاتا ہے، یہ بے حد اہم ہے۔ جی مثلا رانا صاحب ہم دیکھتے کہ بارش آتی ہے، محلوں میں گلیوں میں ادھر سڑکوں پر پانی ہے، ہم گورنمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ لاہور سے کوئی امداد آئے، یہ پانی، یہ گندگی، یہ یا وبا پھوٹ پڑے۔ برطانوی دور میں اور قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی الیکشن ہوتے رہے ایوب خان کے عہد میں، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ تعطل کا شکار ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اس کا عوام کو نقصان ہو گیا۔ ضیاء الحق نے پہلا الیکشن 79 میں کرایا، دوسرا 83 میں کرایا، جی تیسرا 87 میں کرایا۔ 3 بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور اس دور میں وہ لیڈرشپ
جی جو اس وقت آپ کو لیا کے منظرنامے، ملتان کے، مظفر گڑھ کے منظرنامے پر نظر آ رہی، وہ بلدیاتی انتخابات کی پیداوار ہے۔ لیا میں فرید میرانی ضلع کونسل کے ممبر بنے، پھر چیئرمین اور پھر ایم این اے بنے۔ لیا میں ہم دیکھتے ہیں غلام حیدر سندھ ضلع کونسل کے ممبر بنے، پھر ایم پی اے بنے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اگر آپ تسلسل سید اختر حسین شاہ مرحوم بی ڈی الیکشن بنے، پھر چیئرمین بلدیہ بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مار فضل حسین سمرا ایم پی اے بننے سے پہلے وہ اپنے وارڈ کے کونسلر بنے۔ ویری گڈ۔ پھر 2001 میں جب مشرف کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام آیا تو مار فضل بھی اس کے ممبر تھے، غلام حیدر سندھ بھی اس کے ممبر تھے۔ اس میں لیا سے شہاب الدین سیڑ خاندان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی چہل پہل، ہنگامہ، رونق۔ اور پھر ایک چیز کہ ایک وارڈ، گلی محلے کا عام سا آدمی، غریب ترین آدمی بھی اپنے کونسلر تک رسائی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ میرے محلے میں صفائی نہیں ہے، پانی کھڑا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے، یا 2 3 4 غریب گھرانے ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں مگر رخصتی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ چین ہے حکومت اور عوام کے درمیان بلدیاتی سیٹ اپ۔ برطانوی دور اور قیام پاکستان ایوب خان کے دور میں ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے بہت طاقتور تھے۔ مجھے یاد ہے کہ صفائی کا نظام بلدیاتی اداروں کے سپرد تھا۔ وبا کی روک تھام، ملیریا، ٹی بی اور یہ جو سمال پاک، یہ جو چیچک وغیرہ، یہ بلدیاتی ادارے اس کے لیے انجیکشن کا بندوبست، دوائیں کا بندوبست، چھڑکاؤ کا بندوبست، ڈی ڈی ٹی کا، یہ بلدیاتی ادارے کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی کہ حکومت اور عوام میں رابطے کا جو یہ پل تھا بلدیاتی سلسلہ، اس کو ہم نے توڑا ہے یہ پل۔ اور جب پل ٹوٹتا ہے تو مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں۔ بے شک۔ تو میں خیر مقدم کروں گا کہ پنجاب حکومت اگر ایسا، یا مرکزی حکومت سوچ رہی ہے، بڑی عمدہ تجویز ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور عوام کو مبارکباد دوں گا کہ اس سسٹم کا جو بیسک ڈیموکریسی ہے بھرپور حصہ لیں، تاکہ ان کے مسائل کے حل کی بھی ایک شکل ہو اور حکومت سے رابطے کا ایک پل بھی وجود میں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جس طرح مار صاحب نے فرمایا، بالکل ہم جو ہے نا جی یہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کرے ان سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ لوگ الیکشن کروائیں، یہ گورنمنٹ الیکشن کروائے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مطلب ہے پتہ نہیں کیوں یہ بنیادی جمہوری نظام سے یہ کیوں بھاگتے ہیں۔ یہ ایم این اے، ایم پی اے اپنے اختیارات کو جو ہے نا وہ زیادہ برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ عوام کے مسائل کی طرف آئیں اور یہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ مطلب ہے منتخب کرے اور ہمارے مسائل حل کرے۔ بار صاحب جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے، یہاں تو ہر چیز وہی عدم برداشت والی بات ہے۔ اب ہمارے لیا کے اندر جو ہے ایک عجیب سی صورتحال ہے، وہ پیرا فورس ایک آئی ہے، وہ اب عجیب قسم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ہمارا بلوچ بس اڈا ہے، اس کے سامنے جو کچہری روڈ ہے، اس کی 120 دکانیں وہ بغیر نوٹس دیے وہ سر سیل کر دیے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، 3 4 دن سے بھائی وہ بے روزگار ہیں، ان کے گھر جو ہے نا، ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے خیال کے مطابق یہ کیوں ایسا، اگر یہ کیوں مذاکرات نہیں ہوتے، کیوں عام آدمی سے بات نہیں ہوتی، کیوں یہ جو ہے نا اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں؟ سر آپ کا کیا خیال ہے؟ رحمت صاحب، میں
اس شہر میں پیدا ہوا. جی پرائمری اسکول میونسپلٹی کے پرائمری اسکول نمبر 1 تھے. میں نے 5ویں پاس کی، پھر ایم سی آئی اسکول سے 10ویں، پھر گورنمنٹ کالج لیا سے BA کیا. جی جی میں اس شہر کا رہائشی، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، ہمارا خاندان شہر کا رہائشی. ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان آپ کا. اللہ یہ گواہ. تو جو کچھ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اگر اختیار اور اقتدار میں سے ڈائلاگ مائنس کر دیے جائیں پھر چنگیزی آ جاتی. تو پھر رانا صاحب کیا علامہ اقبال کا شعر یاد دلایا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب وہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ نوبت کیوں آئی، اس لیے کہ وہ جو ڈائلاگ کا راستہ ہے، وہ جو پل ہے، وہ نہیں بن پایا. اچھا، ایسے عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیا میں حکمران جماعت مسلم لیگ بھی موجود ہے، اس کے سابقہ امیدوار اور سابقہ MNA MP بھی موجود ہیں. کاش وہ یہ نوبت نہ آنے، کاش وہ انتظامیہ کو ایک راستہ دکھاتے. رہنما کا کام راستہ دکھانا ہے کہ بھئی یہ غریب لوگ جو دکاندار ہیں، آپ انہیں 2-3 مرحلوں میں انفارم کریں، آگاہ کریں، بار بار نوٹس دیں، اپنے آدمی بھیجیں، سیاسی لوگ بھیجیں. ہاں، اگر افہام و تفہیم کی کوئی صورت نہ نکلے تو یہ آخری حل ہے. یہ میں پھر بھی اسے حل نہیں سمجھتا، یہ حل نہیں ہے، لیکن یہ ہے آخری قدم. تو اگر انتظامیہ اب بھی وقت ہے کہ ان لوگوں سے گفتگو کرے، انہیں تھوڑا سا ٹائم دے، دکانیں کھول دے، انہیں ٹائم دے، اور ان کو اپنے پروگرام، اپنی پالیسیوں سے آگاہ کرے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور عوام ان سے تعاون کے لیے کیا راستہ نکالتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ منتخب اور سابقہ منتخب لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر انتظامیہ سے بات کریں، ان 100-150 125 دکانداروں کی بھی سنی جائے. وہ بھی شہردار ہیں، وہ بھی حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سارے راستے بند کر دیں. دکانیں بھی میونسپلٹی کی ہیں اور انہی کی ہیں، کرایہ ان کا ہے. یار کمال ہے یہ، مجھے سمجھ نہیں آتی سر. ایک مسائل جو ہے نا، یہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا. یہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے سر کہ ہمارے یہ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف یہ کوئی نفرت پیدا کر رہے ہیں. عوام کے اندر جو ہے یہ ایک انتشار ہے، اور انہیں بہت بڑی پریشانی ہے. جو تازہ روٹی کماتے ہیں، جو تازہ جو ہے کما کے شام کو کھاتے ہیں، ان کی دکانیں بند پڑی ہیں. تو یہ تو بے چینی ہے نا سر. بالکل، یہ اس کا حل ہونا چاہیے. اور ہمیشہ حل مذاکرات ہوتے ہیں، گفتگو ہے، دانش مندی یہی ہے کہ لوگوں کو انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے بار بار انفارم کیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، اور مسئلے کے حل کی کوئی شکل نکالی. زبردست سر، آپ کی بات بالکل بالکل بجا ہے. مار صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ بھئی ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو مذاکرات جو ہیں وہ عوام سے کرنے چاہیے، اور ان کے جو ہے نا جائز جو ان کی بات ہے اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ جناب اپنا یہ جو ہے طاقت کا استعمال جو ہے بے دریغ نہیں کرنا چاہیے. عوام ہیں وہ ہو سکتا ہے غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کیونکہ آپ یعنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ڈائلاگ کا راستہ اپنائے بغیر انتہائی قدم اٹھا لیا. میں کہتا ہوں اگر انہیں قائل کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل ہو جائے گا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. باقی مار صاحب ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ
یعنی کہ یہ 2020 سے جو ہے ہمارا لیا تونسا پل جو ہے یہ سر مکمل ہو چکا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اب یہ چالو نہیں ہو رہا، اور یہ اس کے نامکمل ہونے سے گرد و نواح جو ہیں وہ دریائے سندھ جو ہے کٹاؤ کی وجہ سے ساری زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، اور یہ بہت بہت ارباب اختیار جو ہے آپ کے خیال کے مطابق تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے سر؟ رانا صاحب، اس کے لیے وہی حل مناسب ہے جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جی ہیڈ محمد والا جی اور چناب پل شورکوٹ کے مقام پر اچھا جی وہ ضلع کونسل کے فنڈ سے انہوں نے شروع کروا دیا۔ وہ یعنی اتنے بڑا پروجیکٹ جس سے لیا اور لاہور کا فاصلہ جی 1 ڈے کا ہو گیا، سمٹ گیا، جی اور ملتان کا فاصلہ جو 4 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا تھا وہ پونے 2 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بھی 2 گھنٹے میں ملتان پہنچ سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ لیکن یوسف رضا گیلانی سیاستدان تھے، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے پاس فنڈ کی قلت تھی، تو انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈ سے تھوڑا پروونشل اور فیڈرل بجٹ بھی شامل کرا کے 2 بڑے پروجیکٹ مکمل کر دیے۔ میں کہتا ہوں اب کمشنر ڈیرہ غازی خان جی اگر ضلع کونسل کا فنڈ جو توسے کا ہے، جی ضلع کونسل کا فنڈ جو لیا کا ہے، بہت اور اچھی ضلع تجویز۔ کونسل کا فنڈ کوٹدو کا ہے، کیونکہ یہ پل وہ کوٹدو کے لوگوں کو توسا پہنچنے کے لیے، بالکل لیا کے لوگوں کو توسا پہنچنے کے لیے، اور ڈی آئی خان سے لے کر توسا اور پل کمبر تک ان لوگوں کو لیا، فیصل آباد اور لاہور تک پہنچانے کے لیے یہ شارٹیسٹ وے ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں مسائل ہیں، لیکن یہ نہیں یعنی کہ لاہور اور ذوب 676 کلومیٹر سر، اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ پل ہے، بڑی بات ہے سر۔ تو میں کہتا ہوں وفاقی حکومت بھی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پروونشل، جی فیڈرل اور لوکل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیٹو اتھارٹی ہے۔ جی جی اگر یہ تینوں ضلع کونسل کے، اس میں ڈی جی خان کو بھی شامل کر لیا جائے، کمشنر صاحب بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ جو لیا تونسا پل ہے یہ لیا اور صرف تونسا کے لیے نہیں ہے، بالکل تحصیل تونسا کے لیے کے ساتھ ساتھ، اب مثال کے طور یہ تھا پر صوبوں، دونوں صوبوں کا جو ہے نا دونوں 3 صوبوں کا رابطہ ہے، بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب۔ اور بلکہ یہ ذرا دیکھیں نا، بلوچستان میں اسی پل کی بدولت یوب جو اب ہم سے بہت دور جا پڑتا ہے، افغانستان تک تھا، یہ مطلب ہے نا فرق، یہ سارا جو ہے نا ایریا تو بہت بڑا لنک ہے، اور یہ تجارتی منڈی بن جائے گا لیا ہب بن جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ مطلب ہے کہ آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے یہ فنڈ ضلع کونسل کا فنڈ ہے، اب رابطہ سڑکیں اور بند بنانے پل جو سب سے بڑی لاگت بن چکی ہے، وہ تو میاں نواز شریف نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب چاہیے یہ کہ اس کی بیٹی محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اپنے والد کے قول، اس کے آنر اور اس کے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائے کہ بڑے لاگت کمپلیٹ ہو چکی ہے، تھوڑے سے پیسوں سے یہ بند سپورٹ بند بن جائیں گے، سپر بن جائیں گے تو یہ پل چالو ہوگا، اور ایک وسیع و عریض آبادی جو لیا، لاہور، فیصل آباد، جھنگ ان علاقوں سے کٹی ہوئی ہے، اسی پل کے ذریعے وہ لنکڈ ہو جائے گی، وہ توسا سے لیا آ جائیں گے، اور لیا آ کر ان کے لیے ہیڈ محمد والے کے راستے ملتان پہنچنا بھی آسان، ان کے لیے لاہور پہنچنا بھی آسان، اور بکھر پہنچنا بھی آسان۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر لیا، ڈپٹی کمشنر کوٹدو، ڈپٹی کمشنر
توسا اور ڈی جی خان، یہ ساروں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے باندھ بنانے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا تحرک کریں گے تو تھوڑے سے پیسوں سے عوام کو ایک بہت بڑی سہولت ملے۔ زبردست سر، آپ نے بہت اچھی طریقے سے، ایک بہت اچھی تجویز ہے آپ کی۔ تو مار صاحب، کیونکہ ہمارا جو ہے عوام کی بات جو ہے پروگرام، اس کا جو وقت جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں آپ اس عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ رانا صاحب، یہ سوال بڑا پہلودار ہے کہ آپ کے اس پروگرام کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، بلکہ لیا ٹی وی ایچ ڈی ڈسٹرکٹ لیا کی لاکھوں کی آبادی کی آواز ہے، بالکل، بلکہ پورے دنیا میں، پاکستان اور میں، پوری دنیا میں عمومی طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں لیا کے باسیوں کے لیے خلوص دل سے ایک پیغام جی، کہ دنیا کی تاریخ ایک بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو قومیں اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں، ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ ہم بھی اہل لیا سوچیں، ہمارے جو مسائل ہیں جس میں غربت بھی ہے، جی، تعلیمی پسماندگی بھی ہے، تعلیم کے مسائل بھی ہیں، صحت کے مسائل بھی ہیں، اگر آپ صحت کے حوالے سے غور کریں، لیا شہر کی آبادی اور گرد و نواح، میں پوری تحصیل کی بات نہیں کر رہا، لیا شہر کی آبادی اور اس کے گرد و نواح کی آبادی کو غور سے دیکھیں، ان کے لیے جو گورنمنٹ نے بیسک ہیلتھ یونٹ کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، تو اب دیہات کے لوگ کہاں جائیں؟ وہ شہر کا رخ کریں گے۔ نتیجتاً ڈی ایچ کیو لیا اور نواز شریف اسپتال ٹی ایچ کیو، اس پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ رات کو جائیں تو وہاں شوگر اور بلڈ پریشر ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر اور عملہ کم ہے۔ ایسے عالم میں یہ کہوں گا کہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے ارباب خود بھی حل کریں اور ارباب حل وقت تک پہنچائیں کہ یہ مسائل ہیں۔ اور میں محترمہ میرا بیدار صاحبہ سے بھی ایک درخواست کروں گا کہ وہ مغرب کے بعد ٹی ایچ کیو میں اور ٹی ایچ کیو نواز شریف اسپتال کا وزٹ کریں تو انہیں بخوبی علم ہوگا کس قدر رش ہے، کہ صرف بلڈ پریشر چیک کروانا یا شوگر چیک کروانا یا اس طرح کے چھوٹے سے، یعنی لوگ جو مسائل کا شکار ہیں، وہ ایمرجنسی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں سر، وہ کہاں جائیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گئے، لوگ یہیں جائیں گے، کیونکہ لیا میں ابھی تک کوئی پرائیویٹ اسپتال ایسا نہیں ہے جو ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے۔ ایسے عالم میں میرا پیغام یہی ہے کہ لوگ اپنے سیاسی نمائندوں سے بھی رابطہ کریں، ڈپٹی کمشنر سے بھی رابطہ کریں، اور یہاں ایک درمیان کی جو کڑی ہے ہمارے صحافی حضرات، ان سے بھی میں درخواست کروں کہ عوامی مسائل کو لیا کی ضلعی انتظامیہ، عوامی مسائل کو ڈویژنل انتظامیہ، یہ زبردست جی، مار صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، اور ضلع لیا کے مسائل کے چاہیے۔ اور میں مار صاحب جو ہے وہ ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازتے ہیں،
اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمیں اسی طرح وقت دیتے رہیں گے۔ میں اپنے محترم پروڈیوسر ہیں جس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، عوام سے مخاطب ہیں، اور پھر آخر پر میں اپنے تمام سننے والے اور دوست دیکھنے والے تمام دوستوں کے محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے مسائل حل کرانے میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ارباب اختیار جو ہیں وہ ہمارے ان مسائل کو، بہت سے مسائل کو وہ حل کر بھی چکے ہیں، حل کر بھی رہے ہیں، اور ہم جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مسائل ان تک ہم پہنچاتے ہیں۔ یہ کس لیے پہنچاتے ہیں؟ یہ اس لیے پہنچاتے ہیں کہ یہ ارباب اختیار جو ہیں ان مسائل کو حل کریں گے تو ان کے مفاد میں ہے، یہ ریاست کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جہاں بھی وہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہو، حامی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔